क़यामत के दिन औरतों और मर्दों को नंगा क्यों उठाया जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर में औरतों और मर्दों को कब्रों से नंगा और बेलिबास उठाया जाएगा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ताला आखिर नंगा क्यों उठाएंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी ये मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने क़यामत की इलामात, क़यामत से पहले वाक़या होने वाले बाज़ उमूर और वक़ूए क़यामत की कैफियत का तज़किरा किया था, जबकि आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत की होलनाकियाँ बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको उस दिन की सख्तियों से महफूज रखे और हमारे हाल पर रहम फरमाए, आमीन। हर बंदा अपने आखिरी अमल पर उठाया जाएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, सही मुस्लिम। हर बंदे को उस अमल पर उठाया जाएगा जिस पर इसकी मौत आई। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम को अजाब देने का इरादा करता है तो इस कौम के तमाम अफराद को अजाब पहुंचाता है, फिर इन्हें इनकी नीयतों पर, और बुखारी की रिवायत में है कि इनके अमाल पर उठाया जाएगा। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर मातम करना जाहिलियत के कामों में से है, और मातम करने वाली औरत अगर तौबा किए बगैर मर जाए तो इसे क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि इस पर गंधक का लिबास होगा, फिर इसके ऊपर इसे आग के शोलों की कमीज पहनाई जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, इन अहादीस से मालूम होता है कि आखिरत में कामयाबी का दारोमदार इंसान के खात्मे और इसके आखिरी अमल पर है जिस पर इसकी मौत वाक़या हुई। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम तमाम गुनाहों से फौरन सच्ची तौबा करते हुए अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें और अकीदा तौहीद और नेक आमाल पर साबित कदम रहें, ताकि हमारा खात्मा उस हाल में हो कि हमारा रब हमसे राजी हो। उठने के बाद लोग कहाँ होंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहीम में, जिस दिन इस जमीन के अलावा कोई और जमीन होगी और आसमान भी बदल जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो एक है और वो सब पर गालिब है। इस आयत से मालूम होता है कि रोज़े क़यामत जब लोगों को उठाया जाएगा तो उस दिन जमीनों आसमान ये नहीं होंगे जो इस वक्त हैं, बल्कि इन्हें खत्म करके अल्लाह ताला उनकी जगह कोई और जमीन पैदा फरमाएगा जिस पर लोगों को जमा किया जाएगा, और कोई दूसरा आसमान लाएगा जिसके नीचे इनका हिसाब व किताब होगा। और हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था। दौरान यहूद के उलमा में से एक आलिम आया और उसने कहा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। हदीस तवील है और इसमें है कि यहूदी ने सवाल किया, जब क़यामत के दिन इस जमीन के अलावा कोई और जमीन होगी और आसमान भी बदल जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो पुल सिरात के उधर अंधेरे में होंगे, सही मुस्लिम। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुतल्लिक पूछा गया कि उस दिन लोग कहाँ होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात पर। जबकि सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को रोज़े क़यामत एक ऐसी जमीन पर जमा किया जाएगा जो मैदे की रोटी की मानिद सफेद सुर्ख माइल होगी, और इस पर किसी इमारत, मकान और मीनार वगैरह का नामो निशान नहीं होगा, यानी जमीन चटियल मैदान होगी। हशर की कैफियत क्या होगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को 3 गिरोहों में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह उम्मीद रखने वाले और डरने वालों का होगा, दूसरे गिरोह में 2 अफराद के पास 1 ऊँट होगा, 3 के पास 1 ऊँट होगा, 4 के पास 1 ऊँट होगा, 10 के पास 1 ऊँट होगा, और बाकियों तीसरे गिरोह के लोगों को आग इकट्ठा करेगी और वो इनके साथ रात गुजारेगी जहाँ वो रात गुजारेंगे, और इनके साथ दोपहर का कैलूला करेगी जहाँ वो कैलूला करेंगे,
اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے، اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے، یعنی ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد نیکوکار لوگوں کا گروہ ہو، دوسرے گروہ سے مراد وہ لوگ ہوں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں گی اور برائیاں بھی، اور تیسرے گروہ سے مراد کفار کا گروہ ہو، واللہ عالم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا، وہ اسے قیامت کے روز چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں؟ محترم ناظرین، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اٹھنے کے بعد لوگ کس حال میں ہوں گے؟ جب کافروں کو ان کی قبروں سے حشر کے لیے اکٹھا کیا جائے گا تو ان کی 5 حالتیں ہوں گی۔ پہلی، قبروں سے اٹھتے ہوئے مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ اٹھیں گے۔ دوسری، حساب و کتاب کے لیے جاتے ہوئے۔ تیسری، حساب و کتاب کے دوران مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ ہوں گے، تاہم ان تینوں حالات میں سے کسی ایک یا 2 یا ہو سکتا ہے کہ تینوں میں وہ بصارت سے محروم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ نمبر 4، جہنم کی طرف جاتے ہوئے ان کی سماعت، بصارت اور قوت گویائی کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ اس سے مقصود انہیں ذلیل کرنا ہوگا اور دوسروں کی نسبت ان سے امتیازی سلوک کرنا ہوگا۔ نمبر 5، جہنم میں دوران اقامت، جب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ان کے حواس انہیں لٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کر سکیں، لہٰذا وہ جہنم میں اس حالت میں رہیں گے کہ وہ بولتے، سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ پھر ایک منادی اعلان کرے گا، تم نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اور کبھی تم پر موت نہیں آئے گی۔ تب ان کی قوت سماعت ان سے سلب کر لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بصارت اور قوت گویائی بھی سلب کر لی جائے، لیکن قوت سماعت کا سلب کر لیا جانا یقینی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء، وہ وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہیں سن سکیں گے۔ جبکہ حضرت معاویہ بن جیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں ادھر جمع کیا جائے گا۔ 3 بار فرمایا، اور تمہارے 3 گروہ ہوں گے، سواروں کا گروہ، پیدل چلنے والوں کا گروہ، اور ان کا گروہ جنہیں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا۔ اور جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے منہ بند کیے گئے ہوں گے، یعنی انہیں بولنے سے منع کر دیا جائے گا، اور سب سے پہلے تم میں سے کسی ایک بارے میں اس کی ران بیان دے گی۔ لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں واعظ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور خبردار، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی؟ چنانچہ میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسے کہ نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سورۃ المائدہ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو کہا جائے گا، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ ایک عورت نے کہا، کیا ہم ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلانا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، یعنی ہر ایک اپنے آپ میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سب کو اپنی فکر ہوگی کہ ہائے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، ہائے میرا کیا معاملہ ہوگا، ہائے میرے ساتھ میرا رب کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المعارج، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روح زمین کے سب لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے، پھر وہ اپنے آپ کو نجات دلا دے، مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ اور فرمایا سورہ عبس میں، بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، تم اپنی جانوں کا سودا خود کر لو، یعنی اپنے انجام کی فکر کر لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اس بات پر یقین کر لو کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کی روشنی میں غور فرمائیں کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے عزیزوں، حتیٰ کہ اپنی پھپھی اور اپنی لخت جگر کے کام نہیں آئیں گے، تو اس دن اور کون کسی کے کام آ سکے گا؟ یا یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں؟ اس دن انسان کا نجات دہندہ محض اس کا عمل صالح ہی ہوگا، لہٰذا ہمیں عمل صالح ہی کرنا چاہیے اور عمل بد سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم و کریم ہے۔ محترم ناظرین، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ میل سلائی ہے جس کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 باہ یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ تک جائے گا اور وہ لوگوں کے منہ یا ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے کانوں کے درمیان پہنچ رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جب قیامت قائم ہوگی اس دن ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ دن یقیناً عظیم ہے جب ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، جب ایک حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا،
جب لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے اور ان پر شدید خوف طاری ہوگا۔ اس شدید خوف و دہشت سے نجات دینے والی چیز محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ اور جب ایک دوست نے دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے دور بھاگے گا، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت قائم ہوگی اور جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر دامنگیر ہوگی، حتیٰ کہ دنیا میں جو شخصیات اس سے پیار کرتی تھی اور اگر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ اسے اپنی آغوش میں لے لیا کرتی تھی، آج وہ بھی اسے منہ موڑ لیں گی۔ اور ایک مجرم یہ چاہے گا کہ یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بہن بھائیوں کو اور اپنے پورے قبیلے کو، حتیٰ کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو فدیے کے طور پر پیش کر دے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کی آگ ایسی شدید ہوگی کہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کر ڈالے گی۔ اس عذاب سے نجات دینے والی چیز کون سی ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانیوں کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی کے بدلے میں قیامت کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ جبکہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی خیر کا عمل نہ ملا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ وہ تنگ دست پر آسانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا تم اے فرشتوں میرے بندے کو معاف کر دو۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک مقروض کو طلب کیا تو وہ کہیں چھپ گیا، پھر وہ اچانک ملا تو کہنے لگا، میں تنگ دست ہوں اور قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم واقعتاً تنگ دست ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو میں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی پریشانیوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست پر آسانی کرے یا اسے معاف کر دے، لہٰذا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ اسے موت آئی اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس نے خود یاد کر کے جواب دیا، یا اسے یاد کروایا گیا کہ میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا تو تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا اور وصولی میں درگزر کر دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ حدیث تو میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب کرے گا، جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مساجد سے لگا رہا، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور ایک وہ شخص جسے کسی عہدیدار اور خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے۔ اسی طرح حضرت کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سایہ نصیب کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی اور ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن
نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس پر کسی کے دینار اور درہم تھے تو قیامت کے روز اس کی نیکیوں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ اس دور میں کئی لوگوں کی عزتوں کو کھلونا بنا کر اور ان کے مال کو لوٹ کر کتنے خوش و خرم رہ رہے ہیں، جبکہ قیامت کے روز ان کی حسرت و ندامت کی انتہا ہوگی، جب ظالم و مظلوم سب اللہ کی عدالت انصاف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی نیکیاں لے کر مظلوموں میں بانٹ دے گا، اور اگر ان کے ہاں نیکیاں نہیں ہوں گی یا ہوں گی مگر پوری نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ لے کر ان کی گردنوں میں ڈال دے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تم اپنا محاسبہ خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو خود ہی تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ یہاں محاسبے سے یہ مراد ہے کہ آج ہی توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو جس طرح بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔